अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ारा। बिलाशुबा आज की सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स वो हैं जहां फवाद चौधरी के बाद असद उमर साहब ने भी तहरीक इंसाफ से एक तरह से किनारा कशी इख्तियार कर ली। गो के फवाद चौधरी के मुकाबले में असद उमर साहब की पोजीशन खासी कॉम्प्लेक्स है और खासी मुश्किल है। असद उमर साहब ने कोर कमेटी से और सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तहम उन्होंने इसरार किया कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, मैं खुल के एक रोल प्ले करना चाहता हूं। रोल प्ले करने के लिए ज़रूरी है कि मैं पार्टी की पोजीशंस ऑक्यूपाई ना करूं, मैं सेक्रेटरी जनरल ना हूं, मैं कोर कमेटी में ना हूं, ताकि मैं ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीके से बोल भी सकूं और रोल भी प्ले कर सकूं। जैसे लोगों को ये शक और गुमान होता है कि असद उमर साहब के साथ जो डील इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रही है, उस ये की है, उसकी नेचर एंड डायरेक्शन, उसकी क्वालिटी बड़ी डिफरेंट है एज कंपेयर टू जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने फवाद चौधरी को डील किया। इस वक्त दो ही किस्म के, या फिर डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा को डील किया। इस वक्त दो प्रिंसिपल कैंडिडेट्स हैं तहरीक इंसाफ में, और हमेशा से यही दो ही कैंडिडेट्स हैं। जब 2018 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन रहे थे, उस वक्त भी जो सिविल सर्वेंट्स का ग्रुप है उसमें चहमगोइयाँ यही थी कि अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से जान छुड़ाएगी, और इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है किसी भी प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर भी नहीं सकती, उनकी बात गुजारा होता भी नहीं है। तो जो दो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होंगे प्राइम मिनिस्ट्रियल पोजीशन के लिए, उसमें या तो असद उमर होंगे या शाह महमूद कुरैशी होंगे। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की पोजीशन जो है, मैं फिर आऊंगा अभी असद उमर साहब की पोजीशन पे। शाह महमूद कुरैशी साहब की पोजीशन बड़ी कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है कि शुरू से ही उनको एक पोटेंशियल एयर अपेरेंट के तौर पर देखा गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब का सियासी बैकग्राउंड जो है वो भी बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत देर से चल रहा है। 1980 से वो पंजाब और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। और जब 2009 के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, खुद प्रेसिडेंट बन गए, तो उस वक्त दो जो इंतहाई कदावर शख्सियात थी पीपल्स पार्टी में, उसमें एक शाह महमूद कुरैशी साहब थे, एक यूसुफ रजा गिलानी थे। उस वक्त भी जो एनालिस्ट थे उनका यह ख्याल था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो ज्यादा बड़ी शख्सियत थे, ज्यादा मंजे हुए थे, ज्यादा उनकी प्रोफाइल थी, उनको प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बनाया कि फिर शाह महमूद कुरैशी असल प्राइम मिनिस्टर बन जाते और यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में कहीं ज्यादा फॉर्मिडेबल कैंडिडेट साबित होते। जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, तो वहां पर उनका कंपटीशन उस वक्त था जनाब तरीन साहब के साथ, जनाब जहांगीर खान तरीन साहब के साथ। तो दोनों उस वक्त इमरान खान के बाद जो टॉप, जो सेकेंडरी लीडरशिप थी, उसमें तीन लोग नजर आते थे, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन उसमें से बाहर निकल गए, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन जब 2018 के इंतखाबात के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं फॉरेन मिनिस्टर ना बनूं, बल्कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। वहां पर भी खासी कंट्रोवर्सी और एम्बिग्यूटी है कि क्या हुआ। एक आम तासुर यह है कि उनको पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली की सीट से हराया गया। हराने वालों में इल्ज़ाम रहा उस वक्त के डीजीआई जनाब जनरल फैज़ के ऊपर, और फिर ये कि उनको मकसद ये था कि उनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर ना बनाया जाए। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं, खासे यानी वसूख से वो कहते हैं कि इमरान खान खाइफ थे कि अगर शाह महमूद कुरैशी पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो देन ही विल लूज पंजाब टू हिम, और वो दर हकीकत एक बहुत ही पावरफुल चीफ मिनिस्टर पंजाब के साबित हो सकते हैं, और वो एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी हो सकते हैं। तो जब इस बैकग्राउंड को आप देखते हैं, तो आपको वो कॉशन और वो एहतियात और वो नजर आती है जो कि शाह महमूद कुरैशी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वरना इस्टेब्लिशमेंट मसलसल चाह रही है कि वो भी निकलें, वो भी कोई डील ऑफर करें, वो भी एक अपनी कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि अगले 24 या 48 घंटों के अंदर शाह महमूद कुरैशी भी अपनी एक असेसमेंट करेंगे और शायद इसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब हम आ जाएं सारी सिचुएशन, चूंकि सिचुएशन खासी कॉम्प्लेक्स है, बहुत से इसमें एलिमेंट्स हैं आज। तो फवाद चौधरी का जो स्टेटमेंट है कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ भी रहा हूँ, रिजाइन भी कर रहा हूँ, और मैं सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ, ये तो एक टोटल सरेंडर की इसने शक्ल इख्तियार कर ली है, जैसे कि डॉक्टर शीरी मजारी ने किया। अब तक जिन लोगों ने छोड़ा, अब ये 24, 25, 26, मेरा ख्याल 30 के करीब इस वक्त लोग हो चुके हैं। उनमें जो काबिल जिक्र लोग थे, उसमें पहले आमिर कयानी थे, फिर उसके बाद मलिक अमीन असलम थे, फिर डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा, फिर फवाद चौधरी और अब असद उमर। फवाद चौधरी की जो एहलियां हैं वो बहुत परेशान थी। उनकी दो छोटी बच्चियां हैं जो ट्विन डॉटर्स हैं, और अपने फैमिली सर्कल में, मेरे से बात उनकी नहीं हुई, लेकिन अपने फैमिली सर्कल में जहां से मुझे ये पता चला था 3-4 दिन पहले, कि वो ये कह रही हैं
کہ ہماری بہت ہو گئی ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ، ہم یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے، اور میں نے فواد کو یہ کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس سارے پروسیس کو روکنا پڑے گا ورنہ میں تم سے الگ ہو جاؤں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک فیملی سرکل میں کہانی چل رہی تھی، جیسا کہ میں نے کہا مجھ سے ڈائریکٹلی بات نہیں ان کی ہوئی۔ میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فواد چودھری کے گھر کے اندر یہ جو پورا کرائسس ہے، جس میں فواد چودھری 2-3 دفعہ گرفتار ہوئے اور ان کو بہت زیادہ انڈر پریشر رکھا گیا، وہاں سے ان کے فیملی کے اندر بھی بہت زیادہ پریشر اور دراڑیں جو ہیں وہ بلڈ اپ ہو رہی تھیں۔ انڈر دا سرکمسٹانسز آپ بلیم نہیں کر سکتے فواد چودھری کو، اسد عمر کو، پی ٹی آئی کے کسی بھی لیڈر کو، بیکاز جس قسم کے پریشرز ان کے اوپر ایکسرسائز کیے جا رہے ہیں، یہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد، کیونکہ اب تقریباً فار آل پریکٹیکل پرپزز پاکستان میں مارشل لا لگ چکا ہے، یہ ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے جس میں عدالتیں پریکٹیکلی سسپینڈ ہو چکی ہیں، ان کی بات کوئی نہیں مانتا، کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے ایشو نہیں ہوا جس میں عدالتوں کی پاورز کو سسپینڈ کر دیا گیا، لیکن پریکٹیکلی عدالتیں جو ہیں پاکستان میں کام نہیں کر رہی ہیں۔ تو جس قسم کے پریشرز تحریک انصاف کے لیڈرز پہ لائے گئے ہیں وہ کبھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پہ گزشتہ 15-20 برس میں نہیں آئے۔ اب عام یعنی پی ایم ایل این کے لیڈر ضرور یہ کہہ رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پی ایم ایل این کھڑی رہی، کوئی کسی نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا، لیکن علی ممتاز صاحب نے جو ایک پرومیننٹ ٹی وی اینکر رہے ہیں، آئی ڈو ناٹ نو کہ آج کل کہاں ہیں، ایک زمانے میں انگلینڈ میں بھی ہوتے تھے، پاکستان میں کسی چینل سے منسلک ہیں، انہوں نے ایک بڑا انٹیلیجنٹ اس حوالے سے ٹویٹ کیا کہ نواز شریف صاحب خود ہی بہت جلدی چند مہینوں کے اندر ڈیل کر لیا کرتے تھے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہیں جولائی اگست 2018 کے جب انتخابات سے پہلے نواز شریف صاحب انگلینڈ سے واپس آئے اور ان کو جیل میں جانا پڑا، تو اکتوبر 2019 میں وہ وہاں سے برطانیہ چلے گئے۔ اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے 12 مہینے کی؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے، اس 12-14 مہینے کی جو ان کی قید ہے، 13-14 مہینے کی، کہ ظاہر ہے کہ جب وہ اکتوبر میں نکل کے انگلینڈ گئے سو کالڈ پلیٹلیٹ کا ڈرامہ کر کے، جو جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے ان کا ایگزٹ کروایا، پرنسپلی جنرل باجوہ نے ان کا ایگزٹ کروایا، تو جو ڈیل انہوں نے کی جنرل باجوہ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ ظاہر ہے انہوں نے اکتوبر میں نہیں کی، وہ ڈیل ان کی بہت پہلے سے، کئی مہینوں سے پہلے اس ڈیل پہ کام ہو رہا ہوگا، کیونکہ اس قسم کی ڈیلز کو کم از کم 5-6 مہینے تو لگتے ہی ہیں۔ اور جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ جنرل باجوہ کے جو فادر ان لا تھے جنرل اعجاز امجد، وہ یہ ان رابطوں میں بڑے ایکٹیو تھے، اور کچھ ایسی انفارمیشن بھی تھی جو سجیسٹ کرتی تھی سورسز کی کہ انہوں نے درجنوں دفعہ برطانیہ کا بعد میں بھی ٹریول کیا، اس سے پہلے بھی ان کی ملاقاتیں بہت طریقوں سے ہو رہی تھیں۔ سو اب ہم آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اسد عمر صاحب نے جو اس اسٹیج کے اوپر پوزیشن، سو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے لیڈرز کو کے اوپر بعد میں اتنا پریشر لانے کی ضرورت تھی بھی نہیں۔ وہ تو جو زیادہ بولتا تھا، زیادہ شور مچاتا تھا، جیسے میاں جاوید لطیف تھے، یہ کچھ اور لوگ تھے، ان کو ہراساں کرنے کے لیے اور چپ کروانے کے لیے ان کو جیل میں ڈالا جاتا تھا، اور جب وہ جیل سے نکلتے تھے تو اس انڈرسٹینڈنگ پہ نکلتے تھے کہ وہ اب بہت زیادہ شور جو ہے وہ نہیں مچائیں گے، وہ طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے تھے۔ یہ سب ہسٹری ہے۔ اسد احمد عمر جو کہہ رہے ہیں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسد عمر صاحب نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا میں سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑتا ہوں، میں نے کور کمیٹی کو چھوڑا ہے، میں 9 مئی کی جو واقعات ہیں اس کو میں بہت اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں، اور موجودہ صورتحال میں جہاں میں ایک رول پلے کرنا چاہتا ہوں، پازیٹیو رول، میرا ان پوزیشنز پہ ہونا مناسب نہیں ہے۔ ان ادر ورڈز، اسد عمر صاحب از کیرنگ این اولیو برانچ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس وقت الیکشن ہو جائیں تو تحریک انصاف سینٹر کے پی پنجاب کو جیت جائے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی، یعنی پی ڈی ایم سے مطلب ان کا یہ کہ 3 جماعتوں کو وہ اکٹھے کم از کم دیکھ رہے ہیں، جس میں پی ایم ایل این ہے، پی 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 ہے، اور اس میں مولانا کی پارٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سندھ میں جیت سکے گی پی ڈی ایم، اور بلوچستان سے بھی حکومت پی ڈی ایم بنائے گی، گو کہ بلوچستان انہوں نے چیریٹی میں ہی دے دیا ہے پی ڈی ایم کو، بیکاز بلوچستان سے ہمیشہ الیکٹیبلز اور وہاں کے ٹرائبل لیڈرز سردار وغیرہ الیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ بعد میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو کس پارٹی کے ساتھ جانا ہے۔ بلوچستان کے اندر کوئی پولیٹیکل روٹس ایسا نہیں ہے، پولیٹیکل روٹس تو خیر پورے پاکستان میں بھی کوئی نہیں ہے کسی کے، آپس کی بات ہے، لیکن از راہ مقدم ہم کہتے رہتے ہیں اس قسم کی چیزیں۔ تو انہوں نے یہ پوزیشن وہاں پہ لی۔ سو ان ادر ورڈز، اسد عمر صاحب نے اپنے آپ کو جو ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کی ہے، جس کے بہت سے ٹکڑے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں، اخبارات نے اس کی ہیڈنگ سب ہیڈنگز بنائی ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک میڈیٹر کے رول کے طور پر، ایک کنسنسس سیکر کے رول کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پولیٹیکل ڈائلاگ کی بھی انہوں نے بات کی۔ اب انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جو پریشرز لائے گئے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اب تک تقریباً 30 لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، اور جوک یہ ہے کہ اب عمران خان کو بھی ایک ٹویٹ کرنا چاہیے، پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وقتی طور پر جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، اس کو فریز کر رہا ہوں، اور عمران خان کا ساتھ بھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ لیکن سیریسلی اسپیکنگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اس موقع پہ تھنکنگ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ اسٹروک پی ڈی ایم کی؟ جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا،
کہ یہ جو نمبر ہے ریزائن کرنے والوں کا، چھوڑنے والوں کا، یہ اگر یہ پروسیس ایسے ہی چلتا ہے جیسے چل رہا ہے تو 7-8 دن میں یہ 100 کا فگر جو ہے وہ کراس کر سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی انٹینشن بالکل کلیئر کر دی ہے کہ ہم تحریک انصاف کو توڑ پھوڑ دیں گے، اس میں ہم کئی فیکشنز کھڑے کر دیں گے، ہم تحریک انصاف کو اس شکل میں نہیں چھوڑیں گے کہ تحریک انصاف بھرپور طریقے سے ایک الیکشن میں جا سکے۔ انفیکٹ وہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ لوگ بے شک کھڑے رہیں تحریک انصاف کے ساتھ، یہاں اسٹریٹجی ہوگی کہ جب 100 لوگ چھوڑ دیں گے تحریک انصاف کو تو الیکشن کو مینج کرنا اور ریگنگ کرنا یا ایک ڈیزائرڈ رزلٹ پروڈیوس کرنا اس لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ووٹ تحریک انصاف کو اس لیے نہیں پڑے، تحریک انصاف کو جس کو شاید 150 سیٹیں ملنی چاہیے یا 170 سیٹیں ملنی چاہیے 275 ڈائریکٹلی الیکٹڈ میں سے، اس کو آپ 50 سیٹیں 60 سیٹیں دے دیں گے اور کہیں گے کہ چونکہ لوگ اس کو چھوڑ چکے تھے، لوگ ڈس اپوائنٹ ہو گئے، ڈی مورلائز ہو گئے، دیکھیں شیریں مزاری جا چکی ہیں، فواد چودھری جا چکے ہیں، عامر قیانی جا چکے ہیں، اس سے پہلے فیصل واڑا جا چکے ہیں، علی زیدی جی چلے گئے ہیں، فلاں چلے گئے، اور چونکہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اس لیے ووٹر بدزن ہو گیا اور ڈی مورلائز ہو گیا۔ سو ووٹر بے شک تحریک انصاف کا کھڑا رہے، ایک اسٹرکچرل چینج جو ہے وہ لائی جائے گی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ ایک اسٹرکچرل چینج لے کر آتے ہیں تو ووٹر اور ووٹ مینیجر جس نے الیکشن میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ڈی مورلائز ہو جاتا ہے۔ تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ تحریک انصاف کو سپلٹ کیا جائے، اس میں ڈفرینٹ فیکشنز کھڑے کیے جائیں، ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی عرصے سے کوشش ہو رہی ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہو سکتے ہیں، جس میں نثار علی خان صاحب ہو سکتے ہیں، جس کے اندر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی الیکشن خود سے نہیں جیت سکتا، یہ ظاہر ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی ٹونگا پارٹی ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ اب اس سٹیج پہ تحریک انصاف کا چیلنج کس قسم کا ہے، عمران خان صاحب نے کے آپشنز کیا ہیں، عمران خان صاحب نے کس قسم کی غلطیاں کی ہیں پاکستانی پالیٹکس کے اندر، ان سب کے اوپر بات کرنے کا یہ ایک لمحہ ہے، اینڈ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ۔ اس سے پہلے کہ ہم عمران خان صاحب کی مسٹیکس دیکھیں اور عمران خان صاحب کی آپشنز دیکھیں یا ایگزامن کریں کہ عمران خان صاحب کن کن چیزوں کو نہیں سمجھ سکے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ انڈر پریشر آئی ہے، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت کھل کے آ کے سامنے کھیلنا پڑا ہے، اور انہوں نے بالکل پریکٹیکلی پاکستان کے اندر ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا لگا دیا ہے، اور 1979 کے مارشل لا کے بعد اس قسم کی صورتحال کبھی پاکستان میں دیکھنے میں نہیں آئی جسے اب ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں 10,000 کے قریب لوگ گرفتار ہیں، 500 سے زیادہ خواتین، مڈل کلاس کی پڑھی لکھی خواتین جو ہیں ان کو یا تو گرفتار کیا جا چکا ہے، گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کے اوپر ملٹری ایکٹ میں مقدمے جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، اقوام متحدہ اس کو کنڈیم کر رہا ہے، دنیا بھر کی گورنمنٹس اس کو دیکھ رہی ہیں، اور اس میں آپ کو ان کے ساتھ ہی وہ ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ برسلز، لندن اور واشنگٹن نے کوئی پوزیشن ہی نہیں لی اس پوری سچویشن میں، تو آپ کو یہ کلیئرلی سمجھ آتا ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اسے موقع دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کا جو بھی ایک سچویشن ہے اس کو آپ اس کو صاف کریں، اس کرائسس کو کنٹرول کریں اور پھر ہمارے سے بات کریں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی جو یہاں پر یعنی پرابلم کھڑا ہو گیا ان کے لیے چیلنج، وہ یہ ہے کہ اگر تو فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ فروری مارچ اپریل میں مارشل لا ہی لگا دیتے، یہ کہہ کے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ سیاسی طور پہ ناکام ہو چکی ہے، معاشی طور پہ ناکام ہو چکی ہے، ملک کے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں جس کا کوئی حل نکالنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنانی ہے۔ پاکستان کے اندر عمران خان نے پولیٹیکل پولرائزیشن کر دی ہے، عمران خان نہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ ہے، نہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، نہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، ان کے تعلقات بڑے کشیدہ ہیں، اور بیرونی ممالک کے جو ممالک ہیں امریکہ کے ساتھ، چین کے ساتھ، سبھی کے ساتھ، عمران خان کے چین تو خیر کہنا مشکل تھا لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت کشیدہ ہیں، ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، برطانیہ کے ساتھ نہیں ہیں، فرانس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے مجھے مارشل لا لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ اس وقت جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی بہت زبردست پیٹ ہوتی، لیکن فار ریزنز وچ آر بیونڈ دی ڈسکشن آف دس ویلاگ، جنرل باجوہ نے اس وقت مارشل لا نہیں لگایا، جس کی وجہ سے اب پریزنٹ جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایک طرح سے مارشل لا لگا دیا ہے، اور مے 9 جس کا میں اب تقریباً 1 درجن ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک آئیڈیا ہے سیلف انفلکٹنگ وونڈ کا، اپنے اوپر حملہ کرنے کا، جس کو کنسیو کیا گیا ہے، اور یہ کوئی انسان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ نہیں ہوا۔ آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے تو اس قسم کے درجنوں واقعات آپ کو مل جائیں گے، شاید 20th سینچری میں مل جائیں، اور اس سے پہلے بھی جو 1000 سال کی تاریخ ہے، آپ کو بار بار آپ کو یہ نظر آئے گا، آپ کو ایویڈنس ملے گی کہ جب کوئی طاقت اپنے مخالف کے اوپر حملہ کرنے کا جواز ڈھونڈتی ہے،
اس کو جنگ کرنے کا ایک جواز چاہیے ہوتا ہے تو وہ جواز پیدا کر لیا جاتا ہے، جس میں نے نازی پارٹی کا رائشتاگ کی برننگ کا میں نے اگزامپل دی 1933 کی. پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو جنرل سوہارتو نے جو کمیونسٹ پارٹی کو بین کرنے کے لیے یہ کہا کہ آرمی آفیسرز قتل کر دیے گئے ہیں، اس کو استعمال کیا گیا، اور اس طرح کی بہت سی ایگزامپلز آپ کو ملتی ہیں. سوہارتو نے انڈونیشیا میں کہا کہ کمیونسٹ ریاست کے لیے خطرہ ہے، نازیز نے کہا کہ مارکسسٹ اور سوشلسٹ جو ہیں وہ ریاست کے لیے خطرہ ہیں، سسی نے ایجپٹ کے اندر یہ کہا کہ جو اسلامسٹ ہیں وہ ریاست کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور نیوسنس ہیں. اور اسی طرح سے پاکستان میں مئی 9 کا جو ایونٹ ہے اس کو کرنے کی ضرورت پڑی، بہت بڑی مجبوری ہوئی کہ ایک ایسا بڑا واقعہ کریٹ کرنا تھا جس کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ در حقیقت پاکستان کی ریاست کے دشمن ہے، ریاست کے اوپر حملہ کر رہی ہے. تو یہاں تک سچویشن جو ہے وہ پہنچی آ کے. اب یہ صورتحال، اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ یہ صورتحال عمران خان اور تحریک انصاف کا بہت ہی مشکل امتحان ہے. کئی لوگ تو جیسے کہہ بھی چکے ہیں کہ اس میں سے نکلنا جو ہے عمران خان اور تحریک انصاف کا تقریباً ناممکن ہے، اور دا گیم از اوور. پالیٹکس میں گیم از نیور اوور، بیکاز پالیٹکس میں ہمیشہ آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کی اسٹریٹجیز اور ڈفرینٹ قسم کی ڈیل آپشنز ہوتی ہیں. اس اسٹیج پہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے آپ اس کو پسند کریں نہ کریں، کہ عمران خان کی پرنسپل مسٹیکس اور مس کیلکولیشنز پاکستان کے اندر کیا ہیں. عمران خان کی پہلی کیلکولیشن یہ ہے کہ عمران خان نے فار ریزنز آف ہز اون نائیوٹی پاکستان کو یہ سمجھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل ریپبلک یا سسٹم ہے جہاں پہ لوگوں کو اگر آپ موبلائز کریں تو بالآخر الیکشن ہوگا اور لوگوں کو الیکشن کے اندر اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کا موقع ملے گا. عمران خان کی ساری اسٹرگل کو اگر آپ دیکھیں اسٹارٹنگ فرام 2011 جو ان کا یہ فریش فیز ہے، ویسے تو ان کی اسٹرگل 96 سے جاری ہے، لیکن اگر وہ کئی فیزز میں ہے، لیکن 2011 سے لے کے ان کی جو اسٹرگل ہے 2018 میں پرائم منسٹر بننے تک، اور پھر 2022 کا جو چیلنج ہے مارچ 2022 کا، اس سے بعد سے اب تک، تو اس میں آپ کو 2-3 ایلیمنٹس نظر آتے ہیں. ایک یہ کہ آپ لوگوں کو انسپائر کریں، لوگوں کو ایک ویژن دیں، لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، انہیں ایک سہانا مستقبل دکھائیں، انہیں اکٹھا کریں، ان کو یونائٹ کریں. کبھی اسلامک ہسٹری کو ریفر کریں، کبھی برٹش ہسٹری کو ریفر کریں، کبھی یورپین ہسٹری کو ریفر کریں، کبھی امریکہ کی ایگزامپلز دیں، کبھی اللہ کی بات کریں. تو بیسیکلی طور پہ آپ لوگوں کو انسپائر کریں ٹورڈز اے پوٹینشیل، اور لوگوں کو انسپائر کرنے کے بعد آپ اسٹیبلشمنٹ کو اور اپنے مخالفوں کو دنیا کو دکھائیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لوگوں کو آپ انسپائر کریں، ان کو آرگنائز کریں اور ان کو ایک ممکنہ الیکشن کی طرف لے کے جائیں. دس از دی پرنسپل پالیٹکس آف عمران خان، جس کو وہ لے کے چلیں. اس کے علاوہ کوئی آپ کو اس میں بہت زیادہ کمپوننٹس نظر نہیں آتے. اور جو ان کا سٹینڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ان کے مخالف جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، اور یہی ان کو خیال تھا کہ میں چونکہ کرپٹ نہیں ہوں اس لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو میری ضرورت. اب جب عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل ورلڈ ویو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، جس میں آف کورس بڑی کمزوریاں ہیں کہ ان کو بہت سی چیزیں نہیں سمجھ آئیں، تو میں نے 6-7-8 پوائنٹ ایسے رکھے ہوئے ہیں جو ایسے نقطے ہیں، ایسے بلٹ پوائنٹس ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کو بڑی سیریسلی اگر وہ سمجھتے ہوتے یا سمجھنا چاہتے ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ ان کا جو ایک سمپلسٹک نائیو ویو ہے پاکستانی پالیٹکس کا وہ صحیح نہیں ہے، کچھ اور بھی یہاں پہ ہو رہا ہے. تو پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ جب نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نکال رہی تھی تو عمران خان صاحب نے اپنی بے ساختگی میں یہ سمجھا کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ایک پیکٹ ہے پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے. اس ساری سٹیج پہ عمران خان نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر خود جو ہے وہ کتنی زیادہ کرپشن ہے، یا جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ ان کی پارٹی میں داخل کر رہی ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہے. لیکن عمران خان نے یہ تمام جو کانٹری ایویڈنس تھی اسے انہوں نے اگنور کر دیا. دس از دی پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے نواز شریف صاحب کو کوئی خاطر خواہ قسم کی سزا نہیں مل سکی. یہاں عمران خان کی خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے تھی، بیکاز جو مٹیریل لایا گیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے وہ خاصا کمپریہنسو تھا، اور سپریم کورٹ نے ایک بڑی لائٹ سی چیز وہاں پہ پک کی جس کو بہت آسانی سے، ویسے تو اس میں اسٹرانگ پوائنٹ تھا کہ غالباً 3-4-6 کمپنیاں ایسی تھیں ہولڈنگ کمپنیز جو آپریٹ ہی تب کرتی تھیں، نواز شریف صاحب کے انٹرسٹ کو سیکیور ہی تب کر سکتی تھیں جب نواز شریف صاحب کے پاس UAE کے اندر ایک ریزیڈنٹ سٹیٹس ہوتا جس کو عرف عام میں اقامہ کہتے ہیں. لیکن PMLN نے اس کو بہت جلد ٹرن اراؤنڈ کر دیا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نواز شریف کو سزا دی ہے، اور اس آرگومنٹ کو بھی کبھی عمران خان کی پارٹی اور عمران خان خود جو ہیں اس کو بریک نہیں کر سکے. بٹ یہ سیکنڈ خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن آگے اس سے زیادہ سیریس چیزیں آ جاتی ہیں.
جب عمران خان کی حکومت تھی اور نیب کے کیسز نے کوئی خاص پروگرس نہیں کیا اور کورٹس میں نواز شریف کے کیسز پروگرس نہ کر سکے، تو بھی عمران خان کوئی خاص غور و فکر نہ کر سکے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کا ایک ایکٹیو پریکٹیکل بیہائنڈ دا سینز ریلیشن شپ نواز شریف اور پی ایم ایل این کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ کہانی تو 2018 کے اینڈ اور 2019 کے شروع سے شروع ہو چکی تھی۔ لیکن بات زیادہ دور نہیں جاتی، اس کے بعد اکتوبر 2019 میں جب مولانا فضل الرحمان اپنے جتھے لے کر اسلام آباد آتے ہیں اور حکومت کو گلے سے پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی نواز شریف صاحب جیل سے نیب کے پاس پہنچتے ہیں، اور نیب کے بعد ان کا پلیٹلیٹ والا سارا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے، اور عمران خان کو مجبور کیا جاتا ہے عدالتوں کے ذریعے، ڈاکٹروں کے ذریعے، کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں باہر جانے دیں۔ تو اس سٹیج کے اوپر کسی بھی طرح سے عمران خان جو ہیں وہ اس کا انالیسس نہیں کر پاتے کہ ان ساری چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، and what does it really mean about جنرل باجوہ۔ اس کے فوراً بعد جنرل باجوہ جو ہیں ان کی ایکسٹینشن کی کہانی کھڑی ہو جاتی ہے نومبر 2019 کے اندر، اور اس سٹیج پہ عمران خان اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس وقت کرتے ہیں جب چیف جسٹس آف دی پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب، دی دین چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہیں، وہ رخنہ اندازی کرتے ہیں اور کوشچنز ریز کر دیتے ہیں، اور آصف سعید کھوسہ چیف جسٹس وہ جو سارا مسئلہ کھڑا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نالج میں یہ بات ہوتی ہے، کرٹسی دی بیوروکریسی، سول بیوروکریسی ان کو بتاتی ہے کہ جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے، اور جنرل جو غفور ہیں جو ڈی جی ایس پی آر تھے اس وقت، انہوں نے زبردستی طور پر ایک سادہ کاغذ پہ عمران خان سے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا سائن کروا لیا ہے، اور کوئی فارمل ڈیو پروسیس جو ہوتا ہے through the Ministry of Defense and through the PSPM, that is Principal Secretary to the Prime Minister، وہ پروسیس ہوا ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ ریکارڈ منگواتے ہیں۔ وہاں پر عمران خان کی ناسمجھی، کم عقلی کیا کہیں گے اس کو آپ، کہ عمران خان did not prove himself to be the kind of bold person we expected from him، اور وہ موقع تھا ان کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پلیٹ کے اوپر رکھ کے ایک چیز تحفے کے طور پہ دے دی تھی۔ All what Imran Khan had to basically do was to muster the courage and basically say کہ چونکہ آرمی چیف کی تعیناتی controversial ہو چکی ہے، اس لیے وہ کسی اور نیکسٹ ان دا لائن آرمی جنرل جو ہیں ان کو آرمی چیف اس سٹیج پہ اپوائنٹ کر دیتے۔ یہ عمران خان کی زندگی کی یہ کوئی خالی کم ہمتی نہیں ہے، یہ محض مسٹیک یا بلنڈر نہیں ہے، یہ پورا کہ عمران خان کی کوئی اسیسمنٹ پولیٹیکلی ساؤنڈ نہیں تھی، عمران خان کسی بھی سٹیج کے اوپر چیزوں کو اکٹھا کر کے سمجھ نہیں سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بعد میں ضرور کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا، میں افواج کے ساتھ، اور پھر یہ جو چیز کہتے ہیں کہ میں تو کبھی اپنی فوج کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ کوئی کنونسنگ آرگومنٹ نہیں ہے، یہ ہرگز اس چیز کا ڈیفنس نہیں ہے کہ عمران خان چیزوں کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکے، اور جو فیصلے ان کو اس سٹیج پہ کرنے تھے وہ نہیں کر سکے۔ اور جب اس ڈیسیجن میکنگ کو آپ نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو پاکستان کے باڈی پالیٹک اور سسٹم اور بیوروکریسی یا ملٹری کے معاملات کی بہت یعنی پاور ڈائنامکس جو ہیں پاکستان کے، اس کی نواز شریف کو بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ تھی۔ خواہ ہو کہ یہ ہے کہ عمران خان کے ڈیفنس میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، اس سے پہلے نہ تو وہ پرائم منسٹر رہے تھے نہ چیف منسٹر رہے تھے، اور نواز شریف 1982 کے بعد سے فائنانس منسٹر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ ایگزائل اینڈ سو آن رہے تھے، تو ان کو پاکستان کے پاور ڈائنامکس کا بہت بہتر اندازہ تھا۔ لیکن اس سے آگے آپ چلیں تو آپ کو اور بھی بڑی مسٹیکس عمران خان صاحب کی ملتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی انٹیلیجنس ان کو بتا رہی تھی آئی بی کہ جنرل امجد جو اعجاز امجد ہیں وہ بہت زیادہ، باوجود اس کے کہ آئی بی عمران خان کے سامنے یہ پکچر رکھ رہی تھی کہ جنرل اعجاز امجد اور جنرل باجوہ کی نواز شریف اور ان کے لوگوں کے ساتھ بے تحاشا ملاقاتیں ہو رہی ہیں، شہباز شریف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عمران خان محض جنرل باجوہ کو پوچھتے رہے اور جنرل باجوہ ان کو جو بھی ایکسپلینیشن دیتے رہے، عمران خان اس پہ یقین کرتے رہے۔ عمران خان نے کبھی بھی وہاں پہ چیزوں کو کنیکٹ نہیں کیا کہ جنرل باجوہ کا جو اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے نواز شریف کے ساتھ، جنرل باجوہ کے فادر ان لا کی جو اتنی زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ اور نواز شریف کی فیملی کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا نیٹ افیکٹ کیا ہوگا، اور یہ کہ جب نواز شریف یہاں سے ایگزائل میں لندن چلے جائیں گے تو نواز شریف وہاں پر بہت آسانی سے بہت سی ایسی ملاقاتیں فورن ڈپلومیٹس کے ساتھ، فورن پاور کے ایجنٹس اور ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ کر سکیں گے۔
اور اس کی کوئی خبر جو ہے وہ نہیں ملی عمران خان کو. عمران خان مسلسل جو ہے اسی چیز کے اوپر بھروسہ کرتے رہے کہ میں عوام کی خدمت کر رہا ہوں, میں لنگر خانے چلا رہا ہوں, میں فلاں چیزیں مینج کر رہا ہوں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ عمران خان کوئی بہت غلط کر رہے تھے, وہ اپنے حساب سے ٹھیک کر رہے تھے, لیکن ان کو پاور ڈائنامکس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. اس میں ایک اور چیز بہت ہی انٹرسٹنگ مائل سٹون تھا, جب جنوری فروری 2021 کے اندر ڈسکا میں, جہاں پی ٹی آئی کا جو اس وقت کا کینڈیڈیٹ تھا بھلی یا واٹ ایور واز ہز نیم, اس نے ایک ریگنگ کی بیچارے نے اپنے اتنی جو کر سکتا تھا, اور اس کی ریگنگ کا بہت بڑا پتنگڑ بن گیا, اس کو ایکسپوز کر دیا گیا, ننگا کر دیا گیا, اس کے اوپر سارے ٹیلی ویژن چینلز کا شور مچا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی پوری تاریخ کا سب سے روبسٹ ایکشن کیا اس الیکشن ریگنگ کے خلاف. تو یہ صحیح ہے کہ ریگنگ کی ہوگی بھلی اور بھلی کے لوگوں نے لوکل ایڈمنسٹریشن سے مل کے, اور اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل نہیں تھی, لیکن جو ایکسٹرا آرڈنری ریئیکشن اور رد عمل کیا الیکشن کمیشن نے, چونکہ میں ٹی وی پروگرام کر رہا تھا ان دنوں میں, تو میں اپنی ٹیم کو روز کہتا تھا کہ دس از ناٹ میکنگ سینس, کیونکہ الیکشن کمیشن نے کبھی اس طرح کا روبسٹ ایکشن نہیں کیا, اور اتنے روبسٹ ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ پاور ڈائنامکس بدل رہے ہیں. اب دس از دا بگننگ آف دا 2021. حکومت تو عمران خان صاحب کی گری ہے جا کے آن 9 اپریل 2022. مجھے یہ شک ہے, میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سٹیج میں پاور ڈائنامکس کو عمران خان اور ان کی پارٹی اور ان کے ساتھ کے جو بہت سے لوگ تھے وہ ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکے, کیونکہ جب وہ پرائم منسٹر تھے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے ان پاور ڈائنامکس کی فلو کو بدلنے کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو قسم کی ڈیلز ہوتی ہیں, ایک جنرل باجوہ اور نواز شریف کے درمیان اور آصف علی زرداری کے درمیان ڈیل ہوتی ہے, اور ایک کسی ایکسٹرنل پاور کے ساتھ جنرل باجوہ کی اور نواز شریف کی ڈیل ہوتی ہے. اور کسی بھی سٹیج میں یہ جو ڈیل میکنگ کا پروسیس ہے, اس کے اندر عمران خان انٹرفیئر جو ہے وہ نہیں کر پاتے. اب اس وقت جو پرنسپل کوشچن آپ سب کے ذہن میں ہے کہ عمران خان کی آپشنز کیا ہیں. پہلے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عمران خان کی تمام زندگی کی پولیٹیکل کیریئر یا لائف کا سب سے زیادہ مشکل گھڑی ہے. گو کہ عمران خان کی جتنی بھی لائف ہو ساری بہت مشکل ہے, اور جو پولیٹیکل لائف میں عمران خان از دا مین ہو واز شاٹ, آلموسٹ ان کو مار دیا گیا تھا, پھر غالباً اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں جیسا وہ خود کہتے ہیں ان کو پھر مارنے کی کوشش کی گئی, 140 سے زیادہ ان کے خلاف کیسز ہیں, لیکن وہ کھڑے رہے, وہ کنسسٹنٹ ہیں, مستقل مزاجی سے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اس سٹیج کے اوپر یہ اسیوم کرنا کہ محض مزید جلسے کرنے سے, لوگوں کو نکالنے سے, پریس کانفرنسز کرنے سے, سوشل میڈیا کے لوگوں سے ملنے سے, یا زوم میٹنگز کرنے کے ساتھ کوئی بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. وہ بھی حالات یہ ہیں کہ جب وہ برٹش پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ, میرا خیال ہے ٹوری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ابھی زوم میٹنگ یا ویڈیو میٹنگ کرنے لگے تھے, تو ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے پاکستان کی, اس نے پورا جیم کر دیا زمان پاک کے آگے پیچھے سے. یہاں جو اصل چیز ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اسد عمر نے یا شاہ محمود یا اسد عمر نے, فواد چودھری نے, ڈاکٹر شیریں مزاری نے ریزائن کر دیا ہے, بیکاز یہ تو سبھی کو پتا ہے کوئی ایسا اندھا کانا بہرا گونگا نہیں ہے پاکستان میں جس کو یہ نظر نہ آ رہا ہو کہ یہ گن پوائنٹ کے اوپر ریزگنیشنز کروائے جا رہے ہیں یا علیحدگی کروائی جا رہی ہے. جیسے کہ عمران خان نے خود اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ فورس میرجز سنی تھیں, یہ فورس ڈیورسز ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے زبردستی کروایا جا رہا ہے, اور سیاسی پوائنٹ آف ویو سے جو بھی عمران خان سے الگ ہو رہا ہے وہ کوئی اپنے ساتھ کسی کو لے کر نہیں جا رہا ہے. عمران خان کی جو سیاسی مقبولیت ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. بٹ ہیونگ سیڈ دس, جو ایکچوئل چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی بالکل اپنے یعنی اپنے کپڑے اتار کے پھینک دیے ہیں انہوں نے, اور وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مار بھی سکتے ہیں, ہم سب لوگوں کو مار دیں گے, پورے ملک کو جیل میں ڈال دیں گے, ہم تو قتل و عام کر دیں گے, اور ہمیں کسی صورت بھی عمران خان قبول نہیں ہے, عمران خان کے ساتھ ہمیں غالباً نیگوسیشن بھی قبول نہیں ہے. سو دس ایکچولی میکس اے ویری ڈیفیکلٹ چیلنج, بیکاز یہاں جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آرمی چیف عاصم منیر اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں کوئی بہت اسٹرانگ کمپیکٹ ہے, یہ ڈیل ہے کہ ایگریمنٹ ہے, جس میں ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ہاتھ زیادہ مضبوط ہے اور عاصم منیر صاحب کو ان کی بات ماننی ہی پڑتی ہے. دوسرا جسے ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں پر ایک ایکسٹرنل ڈائمینشن بھی ہے, اور وہ ایکسٹرنل ڈائمینشن بہت بہتر سمجھ آتی ہے جب آپ کی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں پہ آرمی ایکٹ میں مقدمے چلانے کی بات ہو رہی ہے, 10,000 لوگوں کو گرفتار کر لیا, عورتوں کو گرفتار کر لیا, 25 تو سرٹیفائڈ ہیں کہ لوگوں کو سر میں گولی ڈال مار کے مار دیا. لیکن اس پہ امریکہ کی, برطانیہ کی اور یورپین یونین کی جو خاموشی ہے, دیٹ از آلموسٹ لائک اے لٹمس ٹیسٹ کہ اس موقع پہ یہ انٹرنیشنل پاورز کہاں کھڑی ہیں. تو عمران خان صاحب کو نہ تو کوئی انٹرنیشنل ڈیل مل رہی ہے, نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل مل رہی ہے. اب عمران خان کو کوئی بہت آؤٹ آف دا باکس قسم کا سولوشن ڈھونڈنا ہے,
اور اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اپریل 2022 سے اب تک عمران خان نے کئی دفعہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کی. جب انہوں نے یہ خطرے میں کہ اگر جنرل باجوہ چلے جائیں گے اور عاصم منیر ان کو لگ رہا تھا کہ چیف بن جائیں گے, تو انہوں نے ایک آفر یہ بھی کی جس کی بہت تنقید ہوتی ہے کہ جنرل باجوہ الیکشن تک کنٹینیو کریں. یہ ایک طرح کی آؤٹ آف باکس قسم کی تھنکنگ تھی. پھر انہوں نے ایک آؤٹ آف باکس تھنکنگ اس وقت کی کہ عاصم منیر کو کنفرنٹ کرنے کے بجائے جنرل عاصم منیر کو بڑا وارملی ویلکم کیا. وہ چیز جو ہے اس نے بھی کام نہیں کیا. اس طرح کی بہت سی چیزیں وہ کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی کامیابی اس میں نہیں ہوئی. آئی ایم شیور کہ اس وقت وہ بہت سیریسلی سوچیں گے. ان کو ایک ڈیل چاہیے اس سٹیج پہ. شاید اگر ان کو اس سٹیج پہ اسد عمر یا شاہ محمود قریشی کو نیگوسیشن کے لیے اپوائنٹ کرنا پڑے, ان کو لیڈر بنانا پڑے, خود سے پیچھے جانا پڑے, اپنے آپ کو پرائم منسٹریل کینڈیڈیچر سے ہٹانا پڑے, کوئی کمپرومائز کرنا پڑے, تو شاید ان کو وہ کر لینا چاہیے. بیکاز باقی کوئی بھی چیز جو ان کے فالوورز بلیو کرتے ہیں وہ اس سٹیج پہ ورک نہیں کرتے نظر آ رہی ہے. کم از کم مجھے تو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک انٹیلیجنٹ قسم کی آؤٹ آف دا باکس قسم کی تھنکنگ چاہیے. ان کو ایک پولیٹیکل ڈیل چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کو عمران خان کی زندگی چاہیے. سو عمران خان چاہے جیل میں ہوں, چاہے وہ پیچھے ہٹ جائیں منظر عام سے, اگر وہ جب تک زندہ رہتے ہیں تو پاکستان کی پالیٹکس اور تحریک انصاف کی پالیٹکس جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. پھر میں بات کروں گا اس پہ. تھینک یو.